अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, शेखुपुरा के इलाका में नौजवान को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद उसकी लाश को एक बोरी में बंद करके गाड़ी की डिक्की में रख दिया गया और अंगूठा काट कर उसके बैंक से रकम भी 10 लाख रुपए के करीब निकलवा ली गई। ये कत्ल की खौफनाक वारदात के पीछे मुल्जमान कौन है और पुलिस ने उन्हें कैसे गिरफ्तार किया, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ SHO वली हसन पाशा साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं इस अफसोसनाक कत्ल की वारदात के बाद इन्होंने तफ्तीश का आगाज कैसे किया, फिर मुल्जमान गिरफ्तार हुए, उन्होंने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, वक्त दिया आपने। पाशा साहब, ये अफसोसनाक वाक़े की इत्तला किस तरह मौसूल होती है, तफ्तीश कैसे शुरू करते हैं, तफसीली तौर पे आगाज़ कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रूटीन की पेट्रोलिंग पे था, शाम को निकले तो पेट्रोलिंग करते करते जब मैं चीचों की मलियाँ के करीब पहुंचा तो मुझे कॉल मौसूल होती है कि एक लावारस गाड़ी खड़ी है, तो फ़लाँ जगह पे खड़ी है। तो जिस तरह एक पुलिस की वर्किंग होती है, एक रूटीन होती है, मैंने फौरी तौर पे वहाँ पे रिस्पॉन्स किया। पहुँचे, देखे तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी थी जिसका जो फ्रंट वाला नंबर था उसके ऊपर टेप लगी हुई थी, सही, और जो पीछे वाला नंबर था वो ठीक था। ठीक है। तो जब टेप को हटा के देखा तो पिछला और अगले वाला नंबर जो वो सेम ही थे। तो गाड़ी को सर्च किया, गाड़ी को खोला, मतलब ज़ाहिर है वो लॉक थी गाड़ी, उसको थोड़ा सा टाइम लगा खोलने पे। तो मैंने कोशिश की कि पहले इसको ना राइट लेफ़्ट से देखें, कोई CCTV कैमरा मिल जाए, कहीं से कोई क्लू मिल जाए। अगर गाड़ी का रुख जनूब की जानब है तो ये लाजमन इस दूसरी साइड से आई हुई, यानी उसकी अपोजिट साइड में कैमरा शैमरा दे। ठीक है। तो हमें वहाँ पे कैमरा भी मिल गया ना। तो मैंने गाड़ी को खुलवाया, गाड़ी को थोड़ा सा टाइम लगा, गाड़ी को खुलवाया तो गाड़ी को सर्च किया तो गाड़ी के डिक्की में पीछे एक पॉलीथीन का बैग पड़ा हुआ था, जो ज़ाहिरी तौर पे तो इस तरह लग रहा था कि जिस तरह के उसके अंदर मतलब कि 2 डेड बॉडीज़ हों। अच्छा, इतना इतना बड़ा था बैग, इतना उसको मतलब अच्छी तरह से लपेटा गया हुआ था, ब्लड पड़ा हुआ था, छोटे छोटे कपड़े के पीसेस पड़े हुए थे जो ब्लड स्टेन थे, डिक्की में थे, डिग्गी में खून से लथपथ वो कपड़े पड़े हुए थे, तो धब्बे थे। तो वो मतलब इंश्योर हो गया कि इसके अंदर वाकई कोई डेड बॉडी है। तो जब गौर से उसको देखा, थोड़ा सा साइड पे ना एक जगह से उसका जो पॉलीथीन का जो बैग था वो खुला हुआ है। सही। तो उसके अंदर से ना वो इंसानी जो एजात है वो नज़र आ रहे थे। बॉडी वो क्लियर हो गया, डेड श्योर हो गया कि वाकई एक डेड बॉडी है। ठीक है। लेकिन अब ये था कि पता नहीं एक है कि 2 हैं, ये नहीं अंदाजा। तो मैंने फौरी तौर पे अफसरान के नोट्स में दिया, उनको बताया कि इस तरह ये लावारस कार मिली है, इसकी डिग्गी में से ये सूरत हाल है। तो जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है उसके लिए मैंने फौरी तौर पे CRO टीम्स को कॉल की, उसके बाद क्राइम सीन को बुलाया, CRO को बुला लिया, फोरेंसिक वगैरह सारा। उन्होंने आके अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जो नेसेसिटीज़ होती हैं एविडेंस की, वो सारी की। तो अब जब उसको वो कर रहे थे, उसको जब उन्होंने पॉलीथीन के बैग ज़ाहिर उन्होंने आके खोलना था, जब खोला उसको देखा तो उसके जो ऊपर पॉलीथीन का बैग था उसके नीचे एक और पॉलीथीन का वो शापर टाइप था कपड़ा, और जिस रस्सी के साथ उसको लपेटा गया था वो तकरीबन जब उसकी पैमाइश की गई तो वो 32 गज बनी। अच्छा, 32 गज, मतलब जो रस्सी इस्तेमाल की थी 32 गज रस्सी थी वो, इतनी बड़ी रस्सी थी वो लिपटी हुई थी। ठीक है। टीमें आ गई हैं, उन्होंने अपनी जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। खोला, फिर वो रस्सी को उसको अनरैप किया, सारा उसको सारी चीज़ें चेक की। अब हमारे सामने ये सवाल था कि ये कौन है मकतूल, मतलब नामालूम था, इसम मस्कन उसका नामालूम था, ठीक है, शनाख्त नहीं। ये कौन है, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, उसकी जेब में से कोई चीज़ नहीं निकली, मोबाइल कोई क्लू नहीं था। तो अब ये मैंने क्या किया कि मैंने फौरी तौर पे बाकी थाने की नफरी को कॉल की, उनकी मौके पे ही टीम्स मैंने बना दी। एक टीम को मैंने भिजवा दिया सेफ सिटी वाली साइड पे, क्या आप जाके देखें CCTV फुटेज, वहाँ पे जाके देखें। ज़ाहिर ये गाड़ी यहाँ पे आई है तो शहर के अंदर से आई होगी, शहर के बाहर से आई हो, कहीं ना कहीं तो आई है ना, शहर में से गुजरी तो होगी ना। ज़ाहिर ये हाउसिंग कॉलोनी में आई है तो शहर से गुजरी होगी।
تب ایک ٹیم میری سیف سٹی میں کام کر رہی ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ رہی ہے تو وہاں پہ یہ گاڑی آتی جاتی نظر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے. دکھائی دے رہی ہے. یہ کتنے بجے کا وقت تھا جب آپ وہاں پہ یہ ہم کر رہے ہیں رات کو جی، تقریباً مجھے کال جب موصول ہوتی ہے وہ تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا. اچھا. ابھی یہ ہماری تقریباً یہ کار بھی جو ہے وہ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد شروع ہوئی تھی کہ ہم نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد وہ ظاہر پی ایف ایس ٹیم کو آنے پہ ٹائم لگتا ہے، وہ کرائم سین والوں کو آنے پہ ٹائم لگتا ہے. یہ رات گئے آپ کر رہے ہیں سارا کام؟ رات گئے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے سیف سٹی سے تھوڑے سے کلوز ملے. اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ وہاں پہ میں ایک ٹیم کو اس کام پہ لگا دیا کہ آپ یہاں سے گلیوں سے پتہ کریں، کسی بندے سے پوچھیں، لوگوں کو اٹھائیں کہ یہ گاڑی آپ نے کسی کو یہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ صحیح. یا کسی شخص کو آپ جانتے ہیں یہ کس کی گاڑی ہے؟ کسی کا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے کسی کو کوئی مہمان آیا ہوتا ہے، کسی کا کوئی ایسا کوئی گاڑی کھڑی کر گیا. پہلے تو میرے ذہن میں یہ تھا کسی کے مہمان کی گاڑی ہوگی. صحیح. ہو سکتا ہے کسی گاڑی میں یہ گاڑی گلی میں یہ گاڑی نہیں جا سکتی اس لیے یہاں پہ کھڑی کر گیا ہوگا. تو جب وہ ڈیڈ باڈی نکل آئی پھر تو سچویشن ہی چینج ہو گئی، بالکل ماحول ہی بدل گیا. پھر دائیں بائیں سے پتہ کیا تو کوئی کلیو نہ ملا. ٹھیک ہے. تقریباً یہ مطلب یہ نامعلوم بلائنڈ کیس. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کی جو اس کی رجسٹریشن ہے اس کو چیک کیا جائے. تو جب اس کی رجسٹریشن کو چیک کیا تو وہی ہمارے مسائل کہ گاڑی کسی اور شخص کے نام ہے یا کہ بکتی جو گاڑی ہے وہ کسی نے اس کی بایو میٹرک ہی نہیں کروائی. او ہو جیسے لوگ اکثر نہیں کرواتے. مطلب میں تھوڑا سا مایوس ہوا کہ مطلب، لیکن پھر نا جس طرح وہ نہیں کہ مایوسی جو گناہ ہے، تو میں نے کہا نہیں جی اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. ٹیکنیکلی بھی چیزوں کو لے کے آگے بڑھے، ہیومن سورسز کو استعمال کیا، ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کیا. تو اب میں نے کیا کہ اب گاڑی کا جو کلیو تھا وہ چلتے چلتے ایک شو روم پہ پہنچ گیا. صحیح. تو شو روم والوں کو ہم نے پھر رات کو ٹچ کیا. شو روم والوں سے پوچھا کہ یہ گاڑی فلاں شخص لے گئی ہے. ساری رات مطلب لگے رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ یہ بات کلیئر ہوئی. اب میں نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو دیکھتے ہیں. جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے نا، سی سی ٹی وی فوٹیج میں اتنا آتا ہے، کیمرہ تھوڑا سا دور تھا، کہ جو 3 لڑکے نکلتے ہیں گاڑی میں سے 2 کے چہرے ویزیبل نہیں ہیں، ایک کا تھوڑا سا نمایاں میں اس کو جس بندے نے اس شخص کو دیکھا ہے وہ انالیسس کر سکتا تھا کہ یہ فلاں شخص ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. یہ فلاں بندہ ہے. اب جب وہ دیکھیں وہ کسی کا جو ناحق خون ہے وہ رہ گا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس میں فیصلہ کرنا تھا. اس بندے کا تھوڑا سا چہرہ واضح ہو گیا. صحیح. اب میں نے کیا ملزم کا اچھا میں نے کیا کیا کہ اب اس کے جو قریب لوگ تھے ان کو یہ چہرہ دکھایا کہ اس بندے کو جانتے ہیں. ایک بندے نے بتایا کہ یہ فلاں بندہ ہو سکتا ہے، اس کو چیک کر لیں. اب جو شو روم والی بات تھی اور یہ والی جو بات تھی، وہ ہمارا جو سسپیکٹ تھا وہ ہمارا یقین میں بدل گیا کہ یہ بندہ واقعی وہ ہو سکتا ہے. لیکن جب اس کا میں نے 10,000 اب گھر کسی کے رات کو گھر میں ریڈ کرنا تھا، اس کو پکڑنا تھا، ظاہر بڑا حساس میٹر تھا. تو اب جب میں نے اس کا ویئر بورڈ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، مطلب کہ اس کی ریپیوٹ ہی نہیں ہے یہ کہ وہ قاتل ہو یا ملزم ہو. مطلب وہ کہہ رہا کہ یہ نٹوریس بندہ نہیں ہے، تو بڑا لڑکا سا ہے، تو بڑا شریف سا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا چلے. خیر ہم نے اس کو جا کے دروازہ نوک کیا، اس کے والد نے دروازہ کھولا. دیکھ بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کا بیٹا قتل کر کے بڑے سکون سے آگے چارپائی پہ سویا ہوا ہے. صحیح. اس کو اٹھایا. میں نے روٹین میں جس طرح تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. تو جب میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا تو اس کی جو دھڑکن تھی، اس کی جو نبض وہ تیز چلنا شروع ہو گئی، جسم اس کا کانپنا شروع ہو گیا. اس کے جو فیشیل ایکسپریشن تھے اس کی جو بدلنا ہو گیا، اس کی جو جسچرز تھیں وہ چینج ہونا شروع ہو گیا. سویا ہوا تھا. وہ اس کے والد نے بلا لیا نا اس کو. گھر میں تو مینٹر نہیں نا وہ تو اس کو باہر بلا لیا. صحیح، باہر بلا لیا. وہ پورا فلی کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے جو کیا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا. صحیح. بالکل پورے کانفیڈنس وہ سویا ہوا تھا. اس کو نیند کیسے آ گئی یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ واقعی ایک سوال ہے. اچھا پھر وہ باہر آ گیا. جب اس کو ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا. پہلے تو نہیں مانا، پھر میں نے کہا نہیں آپ مجھے بات بتائیں. بات ہے آپ کے اندر، آپ کی جو دھڑکن ہے، آپ کی جو یہ ادائیں چینج ہو رہی ہیں نا، یہ بتا رہی ہیں کہ پیچھے کوئی کہانی ضرور ہے، راز ہے کوئی نہ. صحیح. تو بس 2-4 منٹ کے بعد اس نے اس کا سٹوری کو انفولڈ کرنا شروع کر دیا. موقع پر ہی وہ اسی کے گھر کے باہر. اسی کے گھر کے. یہ کیا نام ہے اس ملزم؟ اریب. یہ مرکزی جو کردار مرکزی اریب ہے. اریب کے 2 دوست تھے اس کے ساتھ، اور جو مقتول ہے یاسین وہ اس کا کزن تھا.
ٹھیک ہے. اریب اب کیا بتاتا ہے آپ کو بھائی؟ اریب نے اب وہاں پہ بتایا کہ میرے ساتھ 2 لڑکے، مطلب سے ساری سٹوری کھولی کہ ہم اس کو فیصل آباد گئے تھے. فیصلہ یہ میرا کزن ہے، میں نے اس کو فون کر کے بلایا، میرے ساتھ یہ 2 دوست تھے، تو ہم نے یہ تقریباً 8 دن پہلے کا پلان کیا ہوا تھا. اچھا. اس کے پاس پیسے ہیں، وہ ہم نے اس سے پیسے نکالنے ہیں، اس سے پیسے لینے ہیں. انہوں نے ان کی پری پلاننگ اس وجہ سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے کرائے کا ایک مکان بھی لے کے رکھا ہوا تھا. وہ کس لیے لیا ہوا؟ وہ اس لیے لیا ہوا تھا کہ ہم یہ جو سارا ان کا پروگرام ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس گھر کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. وہ کس طرح انہوں نے کیا بھی اسی طرح انہوں نے کیا کہ جب اس کو لے کے آئے ہیں، لے کے آ گئے، اس کو انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں آ کے انہوں نے اس کو فائر مارے. اچھا. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی دودھ میں 2 فائر اریب نے مارے، 1 فائر اسامہ نے مارا، 1 فائر حارث نے مارا. ٹھیک ہے. 4 فائر مارے. یہ گاڑی کے اندر کے باہر؟ گاڑی کے اندر. اچھا. گاڑی کے اندر اس کو انہوں نے فائر کر کے قتل کر دیا. ٹھیک ہے. گاڑی کے اندر ہی انہوں نے جو شاپر ہوتا ہے، وہ پولیتھین کا جو شاپر ہوتا ہے، مومی ٹائپ لفافہ کہتے ہیں، نہیں شاپر بیگ، شاپر کے اندر انہوں نے گاڑی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے اس کو ڈال دیا. اچھا. اسی میں بڑا والا جو ہوتا ہے، اسے بڑے والا جو ٹھیک کھلا تھا بڑا تھا. پھر یہ لے کے اس کو آگے ہیں اس گھر کے اندر. اچھا. گھر میں لے آئے جو رینٹ 75,000 پہ انہوں نے کرائے پہ لے رکھا. اچھا. 75,000 میں. اب اس کو انہوں نے وہاں پہ لا کے رکھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اپنا جو پولیتھین کا بیگ تھا اس کے اندر ڈالا. اس کا ایسے نا اس کے ٹانگیں کلوز کر کے اس طرح بازو کر کے فولڈ کر کے فولڈ کر کے رسی کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی کو پہلے لپیٹا، پھر اس کو اس کے اندر ڈالا. پھر اب جو پولیتھین کا جو بیگ تھا نا، بیگ وہ نا ایک سائڈ سے تھوڑا اس کو جلدی میں جس طرح کہ وہ ایک سائڈ سے کھلا ہوا تھا، اوپر سے منہ جو تھا وہ یہ نال پہ یہ ان کو نظر نہیں آیا. جس طرح بھی ہوا وہاں سے انہوں نے ڈیڈ باڈی کو گاڑی کے اندر ڈالا. اب ان کا پروگرام تھا کہ اس کو کہیں کسی نہر میں پھینک دیں، کسی بیرانے میں پھینک دیں. اب یہ گھر میں لے کے گئے ہیں پہلے قتل کرنے کے بعد وہاں پہ پیک کی ہے، اور پھر گاڑی کی ڈکی میں رکھ دی. گاڑی کی ڈکی میں رکھا. ٹھیک ہے. اب اس کو لے کے نا یہ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ٹائم تھا یہ مطلب دن کا ٹائم تھا، روشنی تھی. ٹھیک ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کا کیا کریں، کیونکہ یہ ان کا میں کہتا ہوں کہ ان کی ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن کو ایسی چیز سامنے نہیں ہے کہ یہ بڑے پروفیشنل ہیں، بڑے یہ ان کا پہلا کام ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کم عمر نوجوان ہی ہے اور مقتول بھی نوجوان ہی تھا. صحیح. تو جب اس کو لے کے گھومتے رہے ہیں، جب ان کی کوئی بات نہیں بنی، تو جب اندھیرا ہوا تو انہوں نے لا کے گاڑی وہاں پہ کھڑی کر دی. وقوع انہوں نے تقریباً کوئی دن کے وقت 11-12 بجے دن کو انہوں نے کر لیا. اچھا. دن کو 11-12 بجے کر چکے ہیں دن کو. پھر سارا دن گھومتے رہے، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. صحیح. یہ اپنے نمبر سے اپنے مطلب رشتہ داروں کو فون بھی کرتے رہے ہیں، ان کو کالز بھی کرتے رہے. ابھی انکوائری چل رہی ہے، یہ تفتیش ہو رہی ہے کہ اپنے وہ رشتہ داروں کو یہ کیا کیا کالز کرتے رہے، ان کو شامل تفتیش کر رہے ہیں سب کو. یہ کہاں کا رہنے والا ہے اریب یہ ہاؤسنگ کالونی کا رہنے والا ہے، وہیں کا رہنے والا. اور اپنے گھر کے قریب ہی یہ چھوڑ جاتا ہے. یہ بالکل. اچھا. تو یہ کیسے چھوڑتے ہیں؟ کیا پلاننگ کرتے ہیں کہ یہاں پہ گاڑی صبح یہاں سے نکالیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، گاڑی اب انہوں نے گاڑی چھوڑ دی. گاڑی انہوں نے لوارس. یہ کس کی ہے گاڑی؟ یہ گاڑی جو ہے یہ اب میرے وہ کنفرم نہیں ہے کہ نام ان کا کیا ہے. تو یہ گاڑی انہوں نے کیا، میں ساری آپ کو سٹوری بتاتا ہوں کہ جب ہم نے اس کو اریب کو پکڑا ہے نا، تو اریب نے آگے پھر جب 2 بندوں کے نام لیے، ہم نے وہ حارث اور اسامہ، ہم نے وہی فوری طور پہ ریسپانس کیا، ریڈ کیے، ان لوگوں کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے. تو ساری سٹوری پر میچ کر گئی تینوں کی، کیا وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. پوری کی پوری سٹوری نا انفولڈ ہو کے ہمارے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے. سین ہو گیا سارا. ٹھیک ہے. ان کے بھی انکشافات سنیں گے. اب ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے گاڑی وہاں پہ کھڑی کر دی. اب یہ گاڑی کھڑی کر کے اپنے گھروں میں جا کے سو گئے. اچھا. یہ ٹھیک ہے. اسامہ کو بھی سوئے ہوئے کو اٹھایا. ٹھیک ہے. حارث کو بھی سوئے ہوئے کو اٹھایا. یہ پھر اریب کی نشاندہی پر اریب بھی سویا ہوا. تینوں سو رہے تھے قتل کرنے کے بعد. تینوں کو سوئے ہوئے کو اٹھایا تسلی کے ساتھ. جب یہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہ تقریباً ٹائم ہوگا کوئی مغرب کے بعد آپ کر لیں، کوئی جب اندھیرا کافی زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. کہ ہمیں اب راستے میں کچھ یہ بھی نہ دیکھ سکے محلے میں گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، کہ محلے میں گاڑی کھڑی کر کے کچھ یہ بھی دیکھے بھی کون کھڑی کر کے چلا گیا. صحیح. تو اس کے بعد جب یہ پکڑے گئے، ساری چیزیں انفولڈ ہو گئیں، انہوں نے کیا
کہ اب مرنے والے کا جو جب اس کو وہ لپیٹ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے انگوٹھے سے اس کی جو موبائل اپلیکیشن تھی بینک کی اس میں سے انہوں نے 2-2 لاکھ کی 5 دفعہ ٹرانزیکشن کی. انگوٹھا کاٹ بھی لیا؟ نہیں انگوٹھا نے بھی کاٹا. اچھا اچھا پہلے کی ہے؟ ابھی پہلے کی. اچھا قتل کرنے کے بعد اسی کا انگوٹھا لگا اسی کا 5 دفعہ انہوں نے 2-2 لاکھ روپے نکالا. 10 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے نکال لیا. ٹھیک ہے. 10 لاکھ نکالنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس نے جو 10 لاکھ اپنے والد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اریب نے صحیح اپنے والد کے اکاؤنٹ میں. تو والد کے اکاؤنٹ سے اس نے کیا کیا جب یہ گھر جاتا ہے گھر سے جا کے اپنے والد کے اکاؤنٹ سے اپنے شو روم والوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے سیم ڈے. ٹھیک ہے. کون سے شو روم والوں کو؟ یہ ادھر ہے اوان موٹرز. اچھا اوان موٹرز ان کو یہ ٹرانسفر کرتا ہے. اچھا کہ کوئی اس نے اوان موٹرز والوں کو پہلے ہی 50,000 روپیہ دے رکھا تھا بیانے کے طور پہ. اس نے کہا تھا کہ میرے فیصل آباد سے پیسے آنے ہیں, جو ہی میرے پیسے آتے ہیں میں آپ کو وہ گاڑی انہوں نے 13-14 لاکھ کا سودا کیا ہوا تھا 2003 ماڈل ہے گالبن. یہی گاڑی اچھا یعنی اس کی پری پلانڈ چیز ہے نا ساری. سودا کیا ہوا تھا تو اس نے وہاں پہ ان کو سیم ڈے 10 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. ٹھیک ہو گیا سر؟ صحیح. اب پیسے بھی ٹرانسفر کر دیے, مکان بھی کرایہ بھی لیا ہوا تھا. جب انہوں نے 10 لاکھ کی ٹرانزیکشن کر دی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے. اسی گاڑی کی پیسے دے رہے ہیں اسی گاڑی کے جس میں قتل ہوا ہے اور لاش رکھی ہوئی. 50,000 اس کا انہوں نے اپنا ریب نے اپنا موبائل بیچ کے 50,000 ایڈوانس دیا. ٹھیک ہے. 10 لاکھ ٹرانسفر کر دیا. اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب جو باقی کے پیسے ہیں ظاہر مرنے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے اور بھی تو اس نے کوئی دکان وغیرہ بیچی ہوئی تھی. صحیح. اب ان کے یہ ذہن نے کام کیا کہ اب اس آج کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ تو ہوگی پوری, اب تو 10 لاکھ سے اوپر اس کی لمٹ نہیں جا سکتی. انہوں نے کیا کیا کہ اس کا انگوٹھا کاٹ لیا. انگوٹھا ہی کاٹ لیا. انگوٹھا کاٹ کے رکھ لیا کہ اب اس کو کل آنے والے دنوں میں اس سے پیسے نکالتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس انگوٹھے کی کتنی میعاد تھی, کب تک وہ مطلب استعمال ہو سکتا تھا, یہ جو ڈاکٹرز ہیں جو سائنسدان ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے یہ ساری سٹوری کی, کس طرح اس کو لے کے آئے, کس طرح یہ ساری چیزیں یہ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں. صحیح ہے. اب لاش جو گاڑی میں رکھی ہوئی تھی اس کے پیسے بھی ادا کر رہا تھا اریب, مطلب اس نے لاش صرف گاڑی میں تو نہیں رکھنی تھی, وہ تو پولیس پہنچ گئی تو ریکور ہو گئی. ان کا پلان تو اسے ٹھکانے لگانے کا تھا. بالکل انہوں نے ڈسپوز آف کرنا تھا اس کو. کب کرنا تھا؟ کہیں پھینک دیتے, کہیں مطلب یہ جب انہیں دیکھے یہ تو وقوع انہوں نے دن کے ٹائم کر لیا تھا. صحیح. 11:30 بجے وقوع مکمل کر چکے تھے. اب اس کو لے کر دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ پہلا کام ہو سکتا ہے. اب انہوں نے کام تو کرا, اب ان کو سمجھ نہیں کہ اب کریں کیا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ لے کے اس کو گاڑی کو سڑکوں پہ گھومتے رہے ہیں کہ کہیں اس کو پھینکیں, کوئی ورانا مل جائے ان کو, یا ان کو کوئی نہر مل جائے, کوئی کچھ نہ کچھ مل جائے یہاں پہ اس کو ڈسپوز آف کر سکیں. یہ نہیں کر سکے. جب ان کی کہیں بات نہیں بنی تو یہ گاڑی لے کے انہوں نے کھڑی کر دی. اب واپس آنا تھا اس گاڑی کی طرف انہوں نے؟ نہیں, اب انہوں نے اگر نہ پکڑے جاتے تو یہ نہ پکڑے جاتے انہوں نے واپس نہیں آنا. گاڑی اب یہ چھوڑ کے چلے گئے ہوئے تھے. صحیح ہے. اور پھر بھی رقم ادا کر رہے تھے. صحیح ہے. اب جو حارث اور اسامہ ہیں انہوں نے کیا دوران تفتیش بتایا, اور انہوں نے کیا لالچ دے رکھی تھی اس اریب نے, اور کیوں یہ آمادہ ہو گئے اس کے ساتھ قتل کرنے پر؟ ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن اسامہ اور حارث نے بتایا کہ جو اسامہ لڑکا ہے, اریب نے اسامہ کو 2-2.5 لاکھ روپیہ مقتول سے یاسین سے ادھار لے کر دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اسامہ کو لے کے دیا. ٹھیک ہے. اب جو یاسین ہے وہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ مجھے پیسے واپس کریں, مجھے پیسے دیں. تو یہ بس ہیلے بہانے سے کام لے رہے تھے کہ آج دیتے ہیں, کل دیتے ہیں, پرسوں دیتے ہیں. پھر انہوں نے پلان کر لیا کہ اس کے پاس پیسے ہیں, وہ پیسے بھی اس سے لیتے ہیں, اور ہمارا جو 2-2.5 لاکھ ہم نے اس کو واپس کرنا ہے, اب ہمیں وہ بھی نہیں واپس کرنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے جی. یہ پھر یہ ساری چیزیں بعد میں پتہ چلیں کہ انہوں نے پھر اس کا ادھار بھی دینا تھا, انہوں نے 2-2.5 لاکھ روپیہ وہ بھی تھا ایک تنازع. لیکن اصل میں انہوں نے لوٹ مار کرنی تھی, کوئی ڈیوائیڈ کرنے تھے آپس میں پیسے. جی بالکل ظاہر ہے. انہوں نے دیکھے نا گاڑی مل کے اکٹھی لی, مل کے یہ سارا جو مطلب پلان انہوں نے کیا, مل کے سارا انہوں نے وقوع سر انجام دیا. یہ تینوں اکٹھے کر رہے ہیں تو پھر صحیح ہے. اور پھر فردر کیا معلومات سامنے آئیں؟ یہ اسامہ اور حارث اور یہ اریب, یہ ان کا کب سے تعلق ہے, کیسے انہوں نے یہ پلاننگ کی سارا؟ 8 دن پہلے. یہ تینوں بچپن کے دوست ہیں. ٹھیک ہے. یہ تینوں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. بعد میں ایک نے چھوڑ دیا, تقریباً حارث نے چھوڑ دیا تھا پڑھنا, وہ کسی ورکشاپ میں لگ گیا ہے.
اور اسامہ جو ہے، اسامہ اور یہ جو عریب ہے یہ دونوں پڑھتے تھے. تو عریب بھی آج کل کوئی کورس شورس کر رہا تھا، یہ اسامہ بھی جو ہے یہ بھی کر رہا تھا. اور جو مرنے والا مقتول ہے اس نے انٹر کیا ہوا ہے، انٹرمیڈیٹ پاس ہے، اور اس کے بعد ابھی وہ کوئی کمپیوٹر کا کورس وغیرہ بھی کر رہا تھا. اس کو جو پراپرٹی ملی ہے وہ اس کے والد کی دکان تھی جو اس نے سیل کی ہے. والد بھی وفات پا چکے ہیں اکلوتی اور اکلوتا تھا یہ. اس کی والدہ مدعی ہے اس مقدمہ والدہ اس کی مدعی ہے. صحیح ہے. تو کیسی ایک صورتحال بنی کہ ایک خالہ زاد بھائی کو ہی بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کر دیا؟ کیا بیان دیتا ہے؟ کوئی شرمندگی ہے اس سے، کوئی پچھتاوا ہے؟ اب تو ہوتا ہے اکثر اوقات ملزمان پکڑے جانے کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن آگے کا ان کا پلان کیا تھا؟ نہیں پکڑے جانے کا تھا؟ میں نے جو ابھی تک دیکھا، جو سیکھا ہے نا، وہ یہی ہے کہ جب بندہ پری پلان چیزیں کرتا ہے اس کو وہ پچھتاوا کم ہوتا ہے. صحیح. اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا. ابھی جب آپ ملزم سے ملیں گے دیکھیں گے اس کو شاید پچھتاوا نہ ہو. اگر اچانک ایکسیڈنٹلی اس سے ہو جاتا یا ویسے اتفاقیہ اس سے ہو جاتا تو وہ اور بات، اس کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے. لیکن اب اس نے پری پلان کیا ہوا ہے، اب اس کو اس کے اپنی کیے کا پچھتاوا نہیں. مجھے تو اس میں نظر نہیں ایسی کچھ نہیں آ رہا. اب کیا کچھ ریکور کیا گیا ہے ان کے قبضہ سے؟ ابھی ان کے قبضہ سے وہ جو انگوٹھا تھا وہ بھی ریکور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو موبائل ہے وہ بھی ریکور ہو گیا ہے. تو باقی ابھی تفتیش جاری ہے ان سے. جو رقم ہے اس کے ظاہر اس کی انہوں نے گاڑی خرید لی ہے، وہ بھی ابھی ظاہر ریکوری کی مد میں آئے گی. 10 لاکھ کی ریکوری ہے. تو باقی ان کا جو میری کوشش ہے، بالکل میں ان کو پورا مکمل طور پہ میری کوشش ہوگی کہ ان کو سزا ہو، اپنے انجام کو پہنچیں، کہ اس کو اس طرح سے تیار کیا جائے گا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے. بادشاہ صاحب، آپ مختلف تھانوں میں بطور ایس ایچ او فرائض سر انجام دے رہے ہیں کافی عرصہ سے. معاشرے میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ لالچ، پیسوں کی ہوس اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اپنے اپنوں کو ہی دشمن بن گئے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بالکل میں کہوں گا یہ معاشرے کی بے حسی ہے. بالکل جو ہماری جو اپروچ ہے وہ مٹیریلسٹک ہو چکی ہے. صحیح. بالکل ہم اس چیز سے بے خبر ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. بس ایک ہی چیز ہے، میرے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے پہنو. بے شک میرا اندر سے خالی ہے. یہ تو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے اندر کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مطلب میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیا میں اپنی ڈیوٹیز کو پراپر کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یہ کوئی ایک انگلش کا ورس ہے، ریممبر ٹوائس اے ڈے ہو آئی ایم. تو بڑا زبردست ہے. اس میں پوری انسان کی جو تخلیق اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، پریکٹیکلی کرنے والی چیزیں ہیں. تب اس کے میں سمجھنا کوئی یہ ان ملزمان کے والدین کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے کہ ان کے بچوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا. اگر اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ریف کے والد کے اکاؤنٹ میں اگر 10 لاکھ روپیہ آیا تھا تو وہ پوچھے اس کہاں کو سے آیا؟ مسٹ اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ریف یہ میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ کہاں سے آیا ہے. تم میرے اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہو، نہ کہ تمہارا اتنا بڑا بزنس ہے، نہ کہ تمہارا اتنا بڑا کام ہے، تو یہ 10 لاکھ کہاں سے آیا ہے؟ یا تمہارے کبھی پہلے کسی دوست نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھیجے؟ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ہاں، اتنی زیادہ میرا تو چھوٹا سا اکاؤنٹ ہے. بالکل ایسے کہیں سے مجھے کسی نے 2000 بھیج دیا، کسی نے 10,000 بھیج دیا، کسی نے 20,000 بھیج دیا. ٹھیک ہے. پھر جب دیکھیں دوسرے جو والدین ہیں ان کے جب بچے گھروں سے باہر جاتے ہیں کہ کبھی کسی والد نے یا کسی والدہ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، یا والد پردہ ڈال دیتا ہے یا والدہ پردہ ڈال دیتا ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ کسی بڑے سانے کا وہ مرتکب ہوتے ہیں. پھر جو پریشانی ہوتی ہے وہ پچھلے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، فیملی ممبرس ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. سارا لاڈ پیار بھی اس میں سبب بنتا ہے. میں کہتا ہوں جو کیا ہوتا ہے، جو الٹریسی ہے نا، جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. صحیح. یقین جانے ایجوکیشن آپ کو بہت کچھ دیتی ہے. ایجوکیشن آپ کو مطلب ہر چیز آپ کو دیتی ہے. ایجوکیشن آپ کو شعور دیتی ہے، اخلاق دیتی ہے، چلنا پھرنا سکھاتی ہے. مختصر کی جو نا لائف ہے، لائف از لٹریچر اینڈ لٹریچر از لائف. شیخو پورہ کے علاقہ تھانہ ہاؤسنگ کالونی کی حدود میں ایک نوجوان کو بے دردی کے ساتھ نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ اس کے انگوٹھے کو کاٹ لیا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو ڈکی میں بند کر دیا گیا. یہ اندھے قتل کی واردات ہوئی. پولیس نے کیسے اس واردات کو ٹریس کیا اور ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا، اس کا احوال ہے کیا؟ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایس پی انویسٹیگیشن
शेखुपुरा राना गुलाम अब्बास साहब, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया, एक नौजवान जिसका वालिद भी नहीं था और वालिदा के साथ यहाँ पर आया और बेदर्दी के साथ कत्ल हो गया। किस तरह से इतलात मौसूल हुई और तफ्तीश का आगाज़ कैसे किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने जो अपने प्रोग्राम की वसात से ये मौका दिया और तवज्जो दिलवाई। इसमें ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया शेखुपुरा की हदूद में, जहाँ फैसलाबाद का रहने वाला एक लड़का जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी पुलिस को मिली। उस वक्त तक ये एक ब्लाइंड और एक क्लूलेस मर्डर था, जिसकी कोई शनाख्त नहीं थी, ना तो मकतूल की शनाख्त थी, ना कोई इसके कातिलों का पता था। इस पे फिर दिन रात हमने मेहनत की और खुशकिस्मती से जल्द ही हमने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायराकार बढ़ाया तो हमें ये पता चल गया कि ये बच्चा रहने वाला जो है ये फैसलाबाद का है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। इसका यासीन इसका नाम है, इसके वालिद का साया सर पे नहीं है, इसे कत्ल किया गया है। तो जब इसके कत्ल करने के पीछे फिर हमने उस फैमिली से पूछना शुरू किया तो फिर कुछ शवाहद ऐसे मिले कि जिसमें इसका अपना हकीकी कज़न जो इसकी खाला का बेटा भी था, वो इसमें इस तरह से इन्वॉल्व पाया गया कि वो सस्पेक्ट बन गया। हमारा कुछ हवालों से वो मशकूक हो गया। उसने इससे आखिरी टाइम पे मुलाकातें की और उसके बाद वो अपनी जगह से मिसिंग भी था। तो जब हमने फर्दर प्रोब इसको करना शुरू किया तो चीज़ें इसमें फिर ओपन होती चली गई और ये इस तरह से अनफोल्ड हुई कि फिर बहुत जल्द हम इस नतीजे में पहुँच गए कि यही इसका कातिल है। फिर उनकी जल्द गिरफ्तारी की गई और उनकी गिरफ्तारी के बाद जब पता ये चला कि उसने अपने दो साथियों को, दो दोस्तों को भी इस काम के लिए अपने साथ मिलाया। ये पहले उसे वहाँ से झांसा दे के लेकर आए और फैमिली को पता ना चलने दिया। उसके बाद यहाँ उसे ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसका अंगूठा काट लिया और वो अंगूठा काटने का मकसद उनकी अपना लालच रसी था। उसके बाद उनकी जो फर्दर प्लानिंग थी वो थी कि हम डेड बॉडी को इस तरीके से डिस्पोज करेंगे इसका पता ही ना चले। सही। और ये फिर पुलिस ने शनाख्त की और पता चल गया कि ये बॉडी किसकी है। राना साहब, पैसे मकतूल क्योंकि नौजवान था, वालिद भी उसका मौजूद नहीं था, यतीम था बच्चा, अपनी वालिदा के साथ यहाँ पर आया हुआ था इसी मुल्जिम के घर में रहने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। ये अपने ही घर में रहता था, फैसलाबाद घर में रहता था। इसकी वालिदा का यहाँ आना जाना था क्योंकि उसकी हकीकी बहन का घर था, तो उनका यहाँ आना जाना था। वो यहाँ अपनी बहन के घर पहले भी आती थी, उस दिन भी आई और बेटे के साथ आई। बेटे के साथ आई। उसके बाद इन्होंने उसको बेटे को यहाँ से झांसा दिया, उसको ले गए और उसके बाद ये वाक़या पेश आ गया। और इसमें फर्दर ये हुआ कि इसकी वालिदा ने जब तलाश गुज़ार शुरू की तो इन लोगों ने कोई उनको इसमें हेल्प आउट नहीं किया बल्कि अपने आप को डिसएसोसिएट किया इस मामले के साथ। सही। वो फिर लेटर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर हुई कि ये इसका जो हकीकी कज़न है उसने इसको किस तरह से ट्रैप किया, ले गया, अपने दो दोस्तों को साथ मिलाया, फिर इसकी डेड बॉडी को एक जगह पे ले जा के वहाँ से गाड़ी में इसको डिस्पोज करने की कोशिश की। आगे इनका प्लान था कि हम इसे नहर में फेंकना चाह रहे थे। कत्ल किस तरह से किया इन्होंने? फायर मारे उससे। कौन कौन है इसमें मुल्जिम जो कत्ल है? इसमें 3 मुल्जिमान है। एक तो अरीब है जो इसका खालाजाद भाई है। इसके 2 फर्दर मुल्जिमान है, एक हारिस है और एक उसामा है। ठीक है। ये दोस्त हैं अरीब के? ये दोस्त हैं अरीब के। इनको अरीब ने साथ मिलाया, यकीनन पैसे का लालच दिया, जो कि बाद में इन्होंने पैसे निकलवाए भी। अच्छा। इन्होंने उस अंगूठे को ना सिर्फ कट किया बल्कि उस अंगूठे की इन्होंने बाद में उसकी बेस के ऊपर जाके एप्लीकेशन यूज़ की, बाकी चीज़ें यूज़ की और उसके साथ इन्होंने ATM का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की और वो चीज़ें निकाली। सही। ये जो अंगूठा राना साहब काटा गया था, ये कत्ल के बाद काटा इन्होंने? पहले फायरिंग करके कत्ल किया? पहले फायरिंग करके कत्ल किया। उसकी मल्टीपल इंजरीज हैं, उसको फायर मारे गए। उसका कितने फायर मारे? इसमें 6 उसकी जो 6 गोलियां। 6 गोली। और गाड़ी में कत्ल किया? इसमें बिल्कुल गाड़ी में लाके गाड़ी के बाहर कत्ल किया। उसके बाद इसको एक किसी दूसरी दीगर जगह पे जाके इसको उन्होंने बोरी बंद किया। अच्छा, बोरी में डाला। उसको रैप करके गाड़ी में रखा गया डिग्गी में और उनकी नीयत यही थी कि इसको ले जाएंगे नहर में फेंक देंगे। और फिर अंगूठा काटा? जी, अंगूठा काटा। अंगूठा काटने के बाद ये कोई ATM मशीन? इनके 2 तरह के अज़ाइम थे जो इन्होंने कहा कि जी एक हम ATM के, क्योंकि पैसे ज्यादा निकलवाना चाहते थे। इन्होंने सिर्फ निकलवाए भी हैं जी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। अच्छा राना साहब, ट्रांजैक्शन जो है वो 50,000 या लाख से ज्यादा की तो होती नहीं, कैसे 10 लाख रुपए? मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। अच्छा, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। उसमें क्योंकि उसका मकतूल का मोबाइल इनके पास था। सही। उस मोबाइल को यूज किया, एप्लीकेशन को यूज किया। एप्लीकेशन भी आपने देखा है कि अभी बहुत सारी एप्लीकेशन है वो रिक्वायर करती है थंब इम्प्रेशन को। बिल्कुल ऐसे। तो इन्होंने वहां पे थंब इम्प्रेशन यूज किया, इन्होंने ATM पे यूज किया,
उस तरह से इनका प्रोग्राम ये था कि हम आने वाले दिनों में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के ज़रिए इसके अकाउंट में जो पैसे हैं, मैं बताता चलूं कि इनकी एक जायदाद ननकाना में फरोख्त हुई थी, जो दुकानें थी, उनके पैसे इस फैमिली को मिले थे। अभी हम बैंक से डिटेल ले रहे हैं कि इसके अकाउंट में टोटल पैसे कितने थे, लेकिन यकीनन ज़्यादा रकम थी। इन्होंने उसमें से सिर्फ 10 लाख निकलवा सके और उसके बाद ये कानून की गिरफ्त में आ गए, अल्लाह की पकड़ में आ गए और इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचे। ये कितनी देर कबल ही यहाँ पे शेखुपुरा के इलाका में पहुंचा था अपनी वालदा के साथ? ये अरीब जो है ये करीब 1 दिन पहले यहाँ पहुंचा था और उसमें यासीन के अरीब तो यहीं पे रहता था ना? अरीब इसी यहीं का रहने वाला था और ये जो यासीन मकतूल है ये अपनी वालदा के साथ पहुंचा। अरीब का भी जाना आना था, अरीब का फैसलाबाद भी जाना आना था, वो वहाँ भी जाता था, ये यहाँ आता था, तो इनके अच्छे टर्म्स थे। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि इस किस्म का ये एक भयानक खेल खेलेगा उसके साथ, लेकिन वही मैं कहूँगा कि पैसों के लालच में इसने ठीक है ना कोई रिश्ता देखा और ना कोई मामला। कब मंसूबा बना लिया गया राना साहब इस मुलजिम अरीब की जानिब से अपने दोस्तों के साथ? अरीब के बारे में इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ ये पता चली कि कोई 2 लाख रुपए के करीब पहले अरीब ने इनके देने थे, जो इसने कबल अजीम उनसे पैसे लिए थे उधार की मद में। और अरीब का कहना है कि जी मेरे दोस्त को उसामा को दरकार थे, हारिस को जरूरत थी, लेकिन यासीन से लिए थे। यासीन से लिए अच्छा, 2 लाख रुपया कबल अजीम। अब एक तो वो उसका भी तकाजा कर रहा था कि वो मेरे पैसे वापस दिए जाएं, वो पैसे ये वापस नहीं कर रहे थे। मजीद जब इन्हें ये पता चला कि जायदाद फरोख्त की है और मजीद पैसे इनके पास आ गए हैं, उन पैसों से ये उस पर भी इसकी नज़र आ गई, तो इसने इसलिए दोनों काम, एक तो जो पैसे साबका देने थे उसके हजम करने के चक्कर में और दूसरा जो मजीद पैसे निकलवाने के लिए इन्होंने ये मनसूबा साजी किया। ठीक है, ये चंद रोज कबल ही इन्होंने प्लानिंग, ये चंद रोज कबल की, ये बिल्कुल ये बहुत पहले नहीं की, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही वो जायदाद फरोख्त हुई। ठीक है, एक मुलजिम का ताल्लुक लाहौर से भी है, वो कैसे इनके? वो मुलजिम का ताल्लुक इस तरह से है कि उसकी कुछ जो ये वैसे तो आपस में स्कूल फेलो भी रहे हैं, जो मुलजमान आपस में हैं, ये चूँकि सारे इनकी अरीब, हारिस और उसामा, तो ये शेखुपुरा में ही इनकी जो पेरेंट का डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा ही है। लेकिन एक मुलजम की चूँकि वहाँ पे भी उनका घर बार लाहौर में मालूम हुआ, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि उसका ताल्लुक किसी हद तक लाहौर से जुड़ता है और वो वहाँ से है, बट इनका जो आबाई इलाका है वो शेखुपुरा ही। ठीक है, और इन्होंने प्लानिंग पहले कर ली, फिर प्लानिंग के तहत से इन्होंने चंद यौम पहले प्लानिंग की और वो 2 लाख पहले वाले और बाकी पैसों के लालच में फिर ये मनसूबा सर की। ठीक है, कत्ल इन्होंने गाड़ी से निकाल के उससे बाहर किया? जी, जो इब्तदाई मालूमात मिली वो यही मिली कि उसे कत्ल करने के बाद गाड़ी में डिस्पोजल के लिए ये गाड़ी किसकी थी? ये गाड़ी इन्होंने जो अभी पता चला है कि इन्होंने गाड़ी पहले तो इन्होंने बयान दिए थे कि हमने रेंट पे ली है, सही, लेकिन जब हमने फर्दर प्रूव किया तो उस गाड़ी का भी ये कोई 50,000 रुपया बयाना कर चुके थे, बाकी रकम अभी इन्होंने देनी थी। अच्छा, वो इसी चक्कर में के पैसे आएंगे तो खरीद लेंगे गाड़ी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ पैसे उसको बयाना की मद में गाड़ी के मालिक को दिए, वो कि उसको शायद इस वाक़े का इल्म ना हो कि ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे गाड़ी को, लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशंस फर्दर कंटिन्यू कर रही हैं, सब चीज़ों को देखा जा रहा है। ये हारिस ने दिए थे पैसे? ये पैसे अरीब ने दिए। अरीब ने दिए। अच्छा, अरीब ने ली हुई थी गाड़ी। और ये जो मकतूल है ये भी गाड़ी में ही आया था अपनी? ये तो अब कत्ल हो गया, ये तो अब मकतूल कैसे, पहले ये पता लग रहा था कि उसी की गाड़ी को इस्तेमाल किया है। उसकी अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ इस पूरे एपिसोड में हमें नजर नहीं आई, नहीं, क्योंकि जो गाड़ी होंडा नजर आई है जब उसके हमने जी ब्लैक जब इनको इंटेरोगेट इन्वेस्टिगेट किया तो इब्तदाई बयान ये था कि हमने रेंट पे हासिल की है, लेकिन फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि नहीं, हम ये गाड़ी खरीदने का इरादा रखते थे, हमने कुछ अदायगी कर दी थी और बाकी पैसे हमने यही सोचा था कि यहीं से पैसे निकाल के गाड़ी की रिमेनिंग पेमेंट कर दें। इससे क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी राना साहब, और इनकी उम्रें क्या है खास तौर पर? इनकी उम्रें बिल्कुल ये यंग एज हैं, 18, 20, 21 साल, कम उम्र, और मरने वाला भी कोई 20 साल एज का है और इनकी भी वही उम्रें थी, और अकलौता भी है। और यही बात कि एक बहुत छोटी उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा जो इंसिडेंट किया, बहुत बड़ा वकूआ किया। बहरहाल इसको केस को बड़ा स्ट्रांगली तैयार कर रहे हैं और ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ठीक है राना साहब, जैसे मुल्ज़िमान बाकी सोचते हैं, इनका भी यही था कि ये नहीं पकड़े जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ? यकीनन यही था, इन्होंने इसी तरह की प्लानिंग की थी कि इन पे किसी का शक नहीं जाएगा। पहली बात तो ये कि छोटी उम्र के हैं, फिर करीबी अजीज भी हैं, तो कौन सोचेगा कि ये कोई इस तरह की काम कर सकता है।
ظاہر ہے پہلے یہی شکوک جاتے ہیں کہ شاید اس کے کسی اور لوگوں کے ساتھ کوئی ایشوز ہوں کہ اس میں پھر پولیس بعد میں سوچتی ہے کہ کوئی اتنا قریبی آدمی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس میں چونکہ کچھ ایسے شواہد مل گئے تھے تفتیش میں، کچھ ایسی ایویڈنسز سامنے آ گئی تھی انیشلی کہ جس میں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ دہائی مشکوک ہے اور اسے پہلے چیک کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ ان کی گرفتاری کس طرح سے پھر عمل میں لائی گئی؟ کہاں پر چلے گئے یہ واردات کرنے؟ یہ رہے تو آس پاس ہی، ٹھیک ہے، لیکن بس نظروں سے اوجھل رہے ان کی جو اس کے ورثاء تھے، اسپیشلی جو باقی کے دو دوست ہیں ان پہ تو کسی کا کوئی شک اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا، قریب ذرا تھوڑا رائٹ لیفٹ رہا۔ جب شک ڈیولپ ہوا کہ یہ لاسٹ سین کہاں پہ اس کی لوکیشن ہے، یہ کن سے ملا ہے، کس کے پاس وقت گزارتا تھا، اس کی والدہ نے بھی بتایا کہ اس کا زیادہ ملنا جلنا اپنے کزن کے ساتھ ہی تھا، اور کزن کی ابتدائی طور پہ تھوڑا سا اویلیبلٹی نہ ہونا، تو پھر یہ اس وجہ سے ہم نے ان کو جب پیچھا کیا تو یہ جلد قابو آ گئے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کی نشاندہی پر باقی دو بالکل اس نے پھر ڈسکلوز کیا جب سارا چیز، اور اس نے بتائی کہ سارے ایپیسوڈ میں، سارے معاملے میں اس کے جو دو دوست ہیں اسامہ اور حارث وہ بھی ساتھ ہیں۔ صحیح ہے۔ تو پھر ہم نے ان کے لیے جب ایفرٹ کی تو وہ بھی ہمیں جلد۔ انگوٹھا کہاں پہ محفوظ رکھا ہوا تھا اور کس کے پاس تھا انگوٹھا؟ انگوٹھا ڈیورنگ انویسٹیگیشن ریکور ہوا اریب سے، اریب نے ہی اسے رکھا ہوا تھا چھپا کے ایک دیگر گھر ہے وہاں پہ، وہ پھر اس نے جا کے نشاندہی کر کے وہاں سے وہ انگوٹھا ریکور کروا دیا۔ وہ ایک خالی گھر ہے جو کہ ان کا کہنا ہے کہ جی وہ کسی جان پہچان والے کسی دوست نے کرایہ پہ لے رکھا تھا، لیکن اس پہ ابھی فردر انٹروگیشن یا انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن وہاں پہ انگوٹھا انہوں نے جو رکھا ہوا جو بعد میں پولیس کو ملا، اس کی فورنزک ساری پروسیس کیا جا رہا ہے۔ اس میں پی ایف ایس اے نے انیشلی بھی ہیلپ کی اور فردر بھی ہیلپ جاری ہے، اور وہ پی ایف ایس اے سے بھی اس کو ایویڈنس ساری کلیکٹ کروا رہے ہیں۔ صحیح۔ رانا صاحب، جب لاش ملتی ہے، انگوٹھا کٹا ہوتا ہے، تو فوری طور پر آپ تک یہ اطلاعات پہنچتی ہیں کہ انگوٹھا کٹا ہوا ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس لیے کاٹا گیا ہے؟ کوئی پیسوں کی وجہ سے؟ ایک پہلو تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ انگوٹھے کا استعمال نارملی جو ٹرانزیکشنز ہیں، جو کہیں پہ تھم امپریشن لگانا ہو یا اس میں کام آتا ہے، لیکن اس میں سم ہاؤ ہمیں بروٹیلٹی کا ایسپیکٹ بھی ملتا ہے، ایک ایسا بھی ملتا ہے کہ کسی نے غیرت کوئی اذیت دینے کی وجہ سے، کسی غیرت کی وجہ سے کیا ہو۔ تو ملٹیپل آپشنز تھے، چیزیں کھلی تھی ساری سامنے، لیکن بعد میں انفولڈ یہی ہوا کہ وہ انگوٹھا پیسے نکلوانے کے لیے ہی کاٹا گیا، وہ کاٹا گیا۔ اچھا، وہ بھی ریکور ہو گیا، ملزمان نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اسلحہ وغیرہ بھی، تمام چیزیں ریکور ہو چکی ہیں۔ اب فردر ان ملزمان کو ان کے کیے کی سزا کس طرح دلوانے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ فردر اس میں جو میکسیمم انویسٹیگیشن میں جو ایویڈنسز تھی وہ کلیکٹ کر لی گئی ہیں، اور وہ تمام ایویڈنسز کو کلیکٹ کر کے اسے ایک مضبوط کیس پروسیکیوشن کے لیے بنا کے سبمٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا جلد ٹرائل شروع کروا کے اسے ایز این ایگزامپلری کیس انہیں میکسیمم پنشمنٹ کروائی جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ شیخو پورہ سے سینئر صحافی محسن شاہ صاحب موجود ہیں، انہی کی زبانی جان لیتے ہیں اس افسوسناک واقعے کی اصل حقائق ہے کیا۔ آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ محسن صاحب، بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ جو شیخو پورہ کا تھانہ ہاؤسنگ کالونی اس کی حدود میں پیش آتا ہے، پولیس سے تمام تر تفصیلات ہم سن چکے ہیں۔ کس طرح سے آپ کو اطلاع ملتی ہے، رپورٹ کرتے ہیں، اس کی والدہ کا خاص طور پر موقف کیا ہے؟ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس کا ٹائم دیا۔ اس کی والدہ کی اگر بات کریں تو اس سے ہماری بات بڑی تفصیلی اس حوالے سے گفتگو ہوئی، تو وہ بیچاری کیا کہہ سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک ہی سہارا تھا اس کا، اور وہ بھی لے پالک تھا، اس کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ تو جس طرح ملزمان نے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا چند پیسوں کے لیے، اور وہ بھی خالہ زاد بھائی نے، اور ملزم جو ہے وہ بھی خالہ زاد بھائی، اور اس کو اسپیشلی گھر سے بلایا، یہ پلاننگ کی ساری، ایک ہفتہ پہلے انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی، اور پلاننگ کے بعد اس کو بلایا، گھر سے لے کے آئے، اس کو گاڑی کے اندر انہوں نے گولیاں ماری، گولیاں مارنے کے بعد اس کا انگوٹھا کاٹا، انگوٹھا کاٹنے کے بعد جو موبائل اپلیکیشن ہوتی ہے بینک کی، اس سے انہوں نے تھم لگا کے مختلف اوقات میں 5 بار انہوں نے 10 لاکھ جو رقم ہے وہ بھی ٹرانزیکشن کی۔ اس کے علاوہ ملزم جو مرکزی ملزم تھا اس نے اپنے والد کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ٹرانسفر کیے۔ تو میں اس پہ ایک بات ضرور کروں گا کہ جو پولیس ہے نا، خاص کر ایس پی انویسٹیگیشن ہے رانا غلام عباس یا متعلقہ SHO ہیں جو ولی حسن پاشا، اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں
اور جو ملزمان ہیں ان کے خلاف مکمل طور پر انکوائری کر کے ان کو نشان عبرت بنائیں، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں، اس طرح کسی ماں کو دوبارہ اس طرح کا دکھ نہ پہنچایا جائے ایسے ملزمان کی جانب سے، ان کو اس لیول کی سزا دلوائیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ صحیح ہے۔ شیخو پورہ کی اگر بات کی جائے تو اس علاقے میں کرائم کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، سیف سٹی بھی کر دیا گیا ہے، یہاں پر جو کیمرے لگا دیے گئے ہیں شہر میں، تو کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے کرائم گراف نیچے آیا ہے یا ملزمان کو گرفتار کرنے میں پولیس کو اس سے مدد حاصل ہو رہی ہے، اور کیوں ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر شیخو پورہ کے علاقے میں اتنا زیادہ کرائم کیوں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ سلمان بھائی، کرائم کی اگر شیخو پورہ میں بات کریں تو آپ کو پتہ ہے آپ مختلف پروگرام کرنے کے لیے یہاں پہ آتے رہتے ہیں، تو آج یہ جو سیف سٹی کا آغاز ہوا ہے شیخو پورہ کے اندر، اس سے پہلے کی اگر بات کریں تو کرائم 110% تھا شیخو پورہ میں، اس کی ریشو بہت زیادہ تھی، ڈکیتی کی واردات زیادہ تھی، قتل و غارت کی دوران ڈکیتی جو مرڈر ہے وہ بہت زیادہ تھا، اس کے علاوہ بلائنڈ مرڈر جو ہیں ان کے وہ واقعات بہت تھے، مگر جب سے سیف سٹی یہاں پہ جس کا آغاز ہوا ہے سیف سٹی کا، تو اس کے کیمروں کی مدد سے جو ٹریس کیے جا رہے ہیں ملزمان، ان کی اوورآل اگر ہم پورا ضلع شیخو پورہ کی بات کریں تو کرائم کی ریشو جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ اس پہ مزید جو ہے وہ گرفت سیف سٹی کی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جس میں پولیس بھی اپنا کردار جو ہے ادا کر رہی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے مرڈر کا، کزن نے کزن کو مارا، یہ بھی سیف سٹی کی مدد سے انہوں نے ٹریس کیا، اور ٹریس کرنے کے بعد یہ ملزم، اور کرائم کی اگر بات کریں تو پچھلے نومبر میں ابھی جو ہماری پولیس ہمیں بتا رہی تھی، ڈی پی او سے میری ملاقات ہوئی ہے کل، ان کا یہی کہنا تھا کہ نومبر کے مہینے میں صرف جو 4.5 ملین سے زیادہ ملزمان جو ریکوری 4.5 ملین جو کروڑوں کی ریکوری ہے وہ مدعی مقدمات کے سپرد کی ہے، اور 6 خطرناک ڈکیت گینگ جو ہیں وہ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے انہوں نے گرفتار کیے ہیں۔ تو یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ تو اصل یہ ہے کہ جو پرانی دشمنیاں چل رہی ہیں شیخو پورہ کے اندر، اس کی وجہ سے مرڈر ہوتے ہیں، خاص کر زرعی زمینوں کے جو تنازع چل رہے ہیں، خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، ان میں بھی جو قتل و غارت کے واقعات ہیں وہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں، تو سیف سٹی اس پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ ہاں، کرائم کی جو شرح چوری ڈکیتی کی، اس پہ سیف سٹی اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط تر کیے جا رہا ہے۔ ناظرین، ملزم کتنے بھی شاطر کیوں نہ ہو، آخر کار قانون کی گرفت میں آ ہی جاتے ہیں، جس طرح اس شاطر اریب نامی ملزم نے اپنے خالہ زاد بھائی کو دوستوں کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر اس کی لاش کو لے کر مختلف مقامات پر گھومتا بھی رہا، اور اسے یقین تھا وہ اس قتل کی واردات کے بعد پکڑا نہیں جائے گا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ پکڑا گیا، اور اس کے ساتھی بھی قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ نہ صرف پکڑا گیا بلکہ اس نے اس قتل کی خوفناک واردات کا اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ آپ کا بھی انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اپنے ارد گرد ہونے والے جرم کو فوری 15 پر رپورٹ کیجیے۔ اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔